बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, दादा की वफ़ात के बाद सरवर कायनात रहमत आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की परवरिश की ज़िम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचा अबू तालिब पर आ गई, जबकि आपकी उम्र 8 साल 8 माह थी। जनाब अबू तालिब अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। 25 साल की उम्र तक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जनाब अबू तालिब के साथ उनके घर में रहे। जैसे जैसे हजूर अकरम के मोअज़्ज़ात रोनमा होते गए तो अबू तालिब की मोहब्बत में इजाफा होता गया। हज़रत अबू तालिब माली लिहाज से कमज़ोर थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अबू तालिब के दस्तरख्वान पर बैठना शुरू किया तो उनके दस्तरख्वान में ऐसी बरकत आ गई कि थोड़ा सा खाना भी पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी हो जाता। जब कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम घर में मौजूद ना होते तो सब खाना खाने के लिए दस्तरख्वान पर बैठ जाते। ये देखकर हज़रत अबू तालिब घर वालों को कहा करते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को आ जाने दो, फिर खाना शुरू करते हैं। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाते थे तो खाना शुरू नहीं किया जाता था। जब आप तशरीफ़ लाते तो खाना शुरू किया जाता, क्योंकि आपके साथ खाना खाने में बहुत बरकत हो जाती थी। सब पेट भरकर खाना खा लेते, तब भी खाना बच जाता था। घर में जो कुछ भी खाने या पीने के लिए होता तो सबसे पहले नबी की खिदमत में पेश किया जाता, जिसकी बरकत से कम चीज़ भी सबके लिए काफ़ी पड़ जाती थी। एक बार मक्का में काफ़ी कहत पड़ गया। मक्का के लोग आपस में एक दूसरे से कहते थे कि लात उज़्ज़ा से बारिश की दुआ की जाए ताकि बारिश हो और मक्का वाले कहत से निजात हासिल कर सकें। कुछ लोगों का यकीन था कि मनात बुत से दुआ की जाए तो तब बारिश होगी। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि तुम जाहिलों वाली बातें कर रहे हो। हम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। तुम सीधे रास्ते को छोड़कर गलत रास्ता क्यों अपना रहे हो? लोगों ने कहा, ए बुजुर्ग, क्या आप अबू तालिब का नाम लेना चाहते हैं? उस पर बुजुर्ग ने कहा, जी हाँ, मैं यही तो आपसे कहना चाहता हूँ। उसके बाद मक्का के लोग हज़रत अबू तालिब के घर की तरफ रवाना हो गए। अबू तालिब के घर गए। उन्होंने हज़रत अबू तालिब के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। अबू तालिब ने दरवाज़ा खोला तो लोगों ने कहा कि ए अबू तालिब, हम मक्का वाले अब मजीद कहत बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब लोग भूख और प्यास का सामना कर रहे हैं। आओ हमारे साथ दुआ करो। अबू तालिब के साथ रसूल अल्लाह भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ऐसे नजर आ रहे थे जैसे कि रात के वक्त चांद चमक रहा हो। सुभान अल्लाह। अबू तालिब के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के अलावा और भी बच्चे थे, लेकिन अबू तालिब ने नबी पाक की उंगली पकड़ी हुई थी। अबू तालिब अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का हाथ पकड़कर काबा का तवाफ करने लगे। मक्का के लोगों की नज़र आसमान पर जमी हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ था, किसी भी तरफ से बादल नजर नहीं आ रहे थे। देखते ही देखते बादल गरजने लगे और बारिश बरसने लगी। इतनी बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। रिवायत में है कि हजरत अबू तालिब और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा एक मेले में जा रहे थे। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर थी। हजरत अबू तालिब और हजरत मोहम्मद जा रहे थे कि अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद से कहा कि मेरे बेटे, मुझे प्यास लगी है। हजरत मोहम्मद अभी बच्चे थे। उन्होंने कहा, चचा जान, क्या आपको शदीद प्यास लगी है? हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया, जी मुझे शदीद प्यास लगी है। चचा की बात सुनकर आप अपनी सवारी से नीचे आए और आपने एक पत्थर पर अपनी एड़ी मारी। उस पत्थर से पानी निकलना शुरू हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू तालिब ने पेट भर कर पानी पिया। जब दोनों सैर हो गए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी एड़ी मारी। वो जगह उसी तरह बन गई जैसे कि पहले थी। हज़रत अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद से कहा कि बेटा, मैंने इससे पहले इतना मीठा और लजीज पानी कभी नहीं पिया। इब्ने हशाम लिखते हैं कि एक नजूमी जो लोगों की शक्ल देखकर उनका मुस्तकबिल बता दिया करता था, जब वो शख्स मक्का में आया करता था, लोग उस शख्स के पास अपने बच्चों को लाया करते थे। वो शख्स मक्का के बच्चों को देखकर ये बता दिया करता था कि ये बड़ा होकर क्या बनने वाला है। इस बार वो शख्स मक्का आया तो हजरत अबू तालिब रसूल अल्लाह को उस शख्स के पास ले गए।
اس وقت آپ کی عمر بہت ہی چھوٹی تھی۔ قیافہ شناس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھ کر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ جب قیافہ شناس نے وہاں موجود سبھی بچوں کو دیکھ لیا تو آخر میں اس نے کہا، اے ابو طالب، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے اس بندے کی نظر پہچان لی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ جب اس بندے کو علم ہوا کہ حضرت محمد کو ان کا چچا ابو طالب لے گیا ہے تو وہ شخص پکارنے لگا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ، قسم ہے وہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے اس بندے کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ تمام مشہور راویوں نے اس واقعہ کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام کو جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ملک شام کے سفر کو جاؤں۔ حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جانے کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جب حضرت ابو طالب شام کے سفر کو جانے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا اور فرمایا کہ چچا جان، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ میرے والدین اس دنیا میں حیات نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو طالب نے آپ کو اونٹنی پر بٹھا لیا اور شام کا سفر شروع کیا۔ محترم ناظرین، یہ حضور اکرم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ جب یہ قافلہ ملک شام کے ضلع خوران کے قصبہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو قافلہ نے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ یہ عرب کے قافلوں کا دستور تھا کہ وہ بصرہ میں ضرور پڑاؤ ڈالتے تھے۔ قریب ہی ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی جسے سرجیوس یا جرجیوس کہا جاتا تھا، لیکن اس کے زہد و عبادت کی کثرت کی وجہ سے لوگ اسے بحیرہ یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ کے لقب سے جانتے تھے۔ یہ راہب علم کا سمندر تھا اور خاندانی راہب تھا۔ اس کا خاندان نسل در نسل راہبوں کا ہی چلتا آ رہا تھا، اس لیے اس زمانے کے لوگ اس کو سب سے بڑا راہب مانتے تھے۔ قریش کے لوگ وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس راہب نے قریش والوں کو اپنے پاس ٹھہرنے کا نہیں کہا تھا۔ اس بار راہب نے قافلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس نے سارے قافلے کے لیے کھانا تیار کروا لیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت محمد پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں آ کر رکا تو راہب نے اس قافلے کے اوپر ایک بدلی کو دیکھا۔ وہ بدلی اپنا سایہ درخت پر ڈال رہی تھی۔ اس درخت کی شاخیں اس طرف جھکی ہوئی تھیں جس طرف حضور موجود تھے۔ یہ منظر اس لیے پیش آیا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے پہنچے تو قافلے والے پہلے ہی اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے سایہ میں جگہ نہ ملی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہوئے تو درخت کی شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ اس طرح آپ بھی درخت کے سایہ میں ہو گئے۔ یہ سب منظر راہب دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی دیکھ کر راہب نے قافلے والوں کو پیغام بھیجا کہ میں نے سب قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، آپ سب بچے، بوڑھے اور جوان کھانا کھانے کے لیے تشریف لے آئیں۔ یہ پیغام سن کر قافلے میں سے چند لوگوں نے کہا کہ راہب صاحب، آج تم کیا کام کر رہے ہو؟ ہم تو اکثر ہی اس خانقاہ کے پاس سے گزرتے تھے، اس سے پہلے تو آپ نے کبھی بھی قافلے والوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا تھا، آج کیا خاص بات ہے؟ راہب نے ان کو جواب دیا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ سب مہمان ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ راہب کے پاس چلے گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑاؤ میں ہی چھوڑا گیا کیونکہ آپ بہت چھوٹے تھے۔ آپ اسی درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ راہب کو ان سب لوگوں میں وہ نشانی نظر نہ آئی جو آخری نبی کی نشانیوں میں سے تھی۔ اس نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ وہ بدلی وہاں ہی رہ گئی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ راہب نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میں نے سب چھوٹے بڑوں کو دعوت دی ہے، کسی کو پیچھے مت چھوڑ کر آنا۔ راہب کی بات سن کر قریش کے لوگوں نے کہا کہ سب لوگوں کو آپ کی دعوت پر آنا تھا
ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا، لیکن ہم ایک لڑکے کو پڑاؤ میں چھوڑ آئے ہیں، وہ بہت ہی چھوٹا ہے۔ راہب نے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو بھی قافلے کے ساتھ ہی بلا لیا جائے۔ راہب نے کہا میں نے اس لڑکے کو آپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلے کی طرف چلا گیا۔ وہ بدلی بھی آپ کے اوپر اوپر ہی تھی۔ اس بدلی نے سارے راستے آپ پر سایہ کیے رکھا تھا۔ راہب یہ سب منظر بڑے غور سے جانچ رہا تھا۔ راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں وہ سب نشانیاں تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتاب میں درج تھیں۔ جب قافلے والے کھانا کھا کر ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگے تو راہب آپ کے پاس آیا۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں لاتوں اور عزا کے بارے میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لات اور عزا کے بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھو، خدا کی قسم مجھ کو سب سے زیادہ نفرت لات اور عزا سے ہی ہے۔ یہ بات سن کر راہب بولا تو پھر خدا کے نام پر ہی بتائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ راہب نے وہ سب باتیں دریافت کی جو ان کی کتاب میں درج تھیں۔ اس کے بعد راہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے قمیض کو ہٹا کر دیکھا تو مہر نبوت چمک رہی تھی۔ راہب نے مہر نبوت کو چوم لیا۔ قافلے والے یہ سب منظر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ راہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہت ہی دلچسپی لے رہا ہے۔ شاید اس کے قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ بہت ہی بلند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد راہب حضرت ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگا آپ کا اس لڑکے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ راہب کی بات سن کر حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ راہب نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ راہب کی بات سن کر حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے پوچھا کہ اس کے لڑکے کا باپ کہاں ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وصال کر گیا تھا۔ حضرت ابو طالب کی بات سن کر راہب کہنے لگا یہ درست بات ہے۔ اس کے بعد راہب نے کہا کہ اس کی والدہ کہاں ہے؟ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ ان کی والدہ کا چند عرصہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر راہب نے کہا آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ابو طالب سے سب باتیں سن کر راہب نے کہا کہ میری مانو تو اپنے بھتیجے کو یہیں سے واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اپنے بھتیجے کو محفوظ رکھنا۔ اگر یہودیوں نے تمہارے بھتیجے میں نبی کی نشانیوں کو دیکھ لیا تو وہ انہیں شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ بڑی شان والا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں سب آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نے اپنے آباء و اجداد سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ راہب نے کہا کہ میں نے یہ بات آپ کو بتا کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اس کو واپس لے کر جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب راہب کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے آئے۔ اس واقعہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔